अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर यज़दानी। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई कीमती नुस्खे पर मबनी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं जो औरतों की एक ख़ास बीमारी से मुतल्लिक है। इसे हकीमों ने अठरा का नाम दे रखा है। अठरा एक ऐसी बीमारी को कहा जाता है जिसमें कोई बच्चा हमल के दौरान माँ के पेट में या पैदा होने के कुछ महीने या सालों बाद फौत हो जाए। हकीमों ने लाखों रुपया कमाने के लिए इस बीमारी को अजीब गोरख धंधा बना रखा है। औरतें बेचारी इस बीमारी के इलाज के लिए लाखों रुपया तो खर्च करती हैं, इसके अलावा उन्हें जिस किस्म की दर्दनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ता है वो एक अजीबोगरीब और दर्दनाक दास्तान है। हकीमों ने करार दे रखा है कि इस बीमारी का तल्लुक 8 या 18 से है, बल्कि वो कहते हैं कि इस बीमारी का जो नाम है ये 18 से बिगड़ते बिगड़ते 18 बन चुका है। वो जब कोई मरीज़, कोई लड़की, कोई ख़ातून उनके पास आए जिसके 1, 2 या 3 बच्चे फौत हो चुके हों तो वो उससे तफसील पूछते हैं और फिर उन बच्चों की फौत को किसी न किसी तरीके से 8 या 18 के करीब तर कर देते हैं कि ये बच्चा या हमल के 8वें हफ्ते या 18वें हफ्ते या पैदा होने के 8, 18, चांद की 18 तारीख या अंग्रेज़ी 18, मतलब किसी न किसी तरीके से उसका तल्लुक 18 से जोड़ देते हैं। उसके बाद उस लड़की पर जो बीतती है वो अल्लाह की पनाह। उस लड़की को मनहूस समझा जाता है, उसे आम लड़कियों से मिलने नहीं दिया जाता, गुरेज किया जाता है और ख़ास तौर पर वो लड़की जिसकी शादी होने वाली हो समझा जाता है कि इस लड़की का उस पर साया भी ना पड़े। शादी की तकरीब में उसका जाना तो इंतहाई मुज़र, अगर चली जाए उसको पकड़ के निकाल देते हैं। समझा ये जाता है कि कोई सुहागन अगर उस पर इस लड़की का जिसके बच्चे मर गए हैं साया भी पड़ जाए तो वो नहुसत उसको मुंतकिल हो जाती है और उसको भी ये बीमारी लग जाती है। गोया बदकिस्मती से अगर किसी खातून के साथ ये मामला पेश आ जाए, एक तो उसको ये अजियत के बच्चे फौत हो गए, दूसरा सोसाइटी में उसका जो मकाम है शूदर से भी बदतर होता है। नाज़रीन इकराम, कितने अफसोस की बात है कि ये बुनियादी तौर पर एक हिंदी नज़रिया है कि किसी अदद को मनहूस करार देना। जिस तरह आप सुनते रहते हैं कि नजूमी ज्योतिषी उनके ऐसा करते हैं। वो पंडित नेहरू की बात आपने सुन रखी है ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ एक ही दिन 14 अगस्त को, लेकिन उनको किसी ने कह दिया था कि 14 का अदद जो है आपके लिए मनहूस है, लिहाजा उन्होंने जब रात के 12 बजे यानी 15 तारीख आ गई तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी का ऐलान किया। इसीलिए हिंदुस्तान का यौम आज़ादी एक दिन बाद मनाया जाता है। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हकीमों ने बात बना रखी है इसका इस किस्म की थ्योरीज से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो झाड़ फूंक तवीज़ गंडे वालों के भी मौज लग जाती है, वो भी ऐसी ख़वातीन से खूब पैसा ईंटते हैं। हालांकि इसका तल्लुक एक जिस्मानी आर्जे से है जिसको मैं आज आपको बयान करूंगा और इसका नुस्खा भी आपको बयान करूंगा। कहा जाता है कि ये जो हकीम तबीब जिन्होंने प्लाजे खड़े किए हुए हैं इनका ज़्यादा कारोबार 2 बीमारियों से चलता है, मर्दों की जिस्मानी बीमारियां, जिनसी बीमारियां और औरतों की इस किस्म की बीमारियां। हालांकि देखा जाए तो ये एक ही बीमारी के शाखसाने हैं। अगर असाबी बीमारी मर्दों में आ जाए तो वो जिनसी कमज़ोरी का बायस बन जाती है और यही जो असाबी कमज़ोरी औरतों में आ जाए तो वो ये सिलाना रहम लेकोरिया और अठराब वगैरह जिसको कहते हैं वो बीमारी बन जाती है। नाज़रीन इकराम, इस ज़मन में असल बात तो ये है कि अमूमी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर पर जिस बच्ची की शादी होनी है या हो चुकी है उसको ऐसी खुराक देनी चाहिए जिसमें खुराक के तमाम अज्जा पूरे हों ताकि उसकी सेहत अच्छी हो और किसी किस्म की कमज़ोरी ना हो। लेकिन आम तौर पर इसका ख्याल नहीं रखा जाता और हमारे माशरे में जब एक बच्ची शादी होकर ससुराल में जाती है तो अगर ससुराल का रवैया अच्छा ना हो तो बिल्कुल उसकी सेहत गिरनी शुरू हो जाती है। नाज़रीन इकराम, इसमें भी एक बड़ा अलमिया है, बल्कि जो बात मैंने आपसे पहले बयान की है इसमें भी दोहरा मेयार देखने में आता है। मसलन
ایک ماں جب اپنے بیٹے کی شادی کرتی ہے، بہو گھر میں آتی ہے، اس کی فرض کریں 2-3 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں جی بچے کی اولاد، تو وہ جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے، لڑکی کی ساس، وہ گالی دے کر کہتی ہے کہ بدبخت جو ہے لڑکیاں جنتی جا رہی ہے۔ اگر اس کی اپنی بیٹی کہیں جائے اور 3-4 سال اس کی اولاد نہ ہو، اس کے بارے میں کوئی پوچھ لے، تو اسی ماں کا اپنی بیٹی کے بارے میں یہ رویہ ہوتا ہے، اللہ دی دین ہے۔ یہ ہے ہمارا وہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ ہے ہماری سوسائٹی کا المیہ کہ ہم نے آج تک بیٹی اور بہو میں وہ جو فرق ہے وہ روا رکھا ہوا ہے۔ خیر، یہ تو ایک سماجی مسئلہ ہے، ہم بیماری کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اٹھرا کی بیماری کا اصل سبب رحم یا بچہ دانی کی کمزوری ہے۔ اس میں کمزوری کے باعث کسی قسم کی رطوبت خارج ہونی شروع ہو جائے، اس کو سلانن رحم یا لیکوریا کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے دیگر بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اٹھرا بھی اسی کی ایک شکل ہے۔ اس کے لیے ایلوپیتھی میں مختلف علاج ہیں، مثلاً وہ گریوی بنان ایک مشہور انجیکشن تھا، اب بھی شاید ہوگا۔ اگر کوئی شائبہ ہو تو اس کو لگاتے رہتے ہیں خاتون کو جب تک اس کی پریگننسی ہوتی ہے۔ کچھ حکیم طبیب اس قسم کے ناقص نسخے دیتے ہیں کہ وہ کھا کھا کر وہ بیچاری عورت ہلکان ہو جاتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی بچہ دانی میں کچھ سسٹ بننی شروع ہو جاتی ہیں جو بعد میں رسولیاں بنتی ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں آپریشن کے ذریعے جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ وہ عورت مکمل طور پر بانجھ ہو جاتی ہے، وہ بچہ دانی اس کی نکال دی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، میں جو اٹھرا کا نسخہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ گزشتہ برسوں میں درجنوں شادی شدہ خواتین استعمال کر چکی ہیں، اور ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے جس کو افاقہ نہ ہوا ہو۔ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اچھی بات ہے اس ویڈیو کے توسط سے ان لوگوں تک پہنچ جائے جن کو اس کی ضرورت ہے، وہ پریشان ہیں، اور دوسری بات یہ ناظرین، میں نے تو یہ نسخے قیمتی، اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے نسخے ہیں۔ اصل میں یہ قیمتی بیاض جو 1939 اور 42 کے دوران کمپائل ہوئی، اور اس کو چھپنا تھا انعامی نسخہ جات کے نام سے، مگر یہ چھپ نہیں سکی تھی جنگ عظیم دوم کی وجہ سے۔ میں تفصیل کسی وقت آپ سے شیئر کروں گا جو میرے ہاتھ لگی کسی حوالے سے۔ میں نے یہ نسخہ ایک ایسے شخص کو دیا، ایک حکیم صاحب کا بیٹا، حکیم صاحب فوت ہو چکے تھے اور اس کا بڑی بری حالت تھی۔ میں نے اس میں سے یہ نسخہ اس کو دیا، اور میں نے کہا لوگوں کو دو، اور وہ دیتا رہا اور بڑا کامیاب۔ اور میں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ جس کو بھی دینا ہے اس سے مناسب پیسے لینے ہیں، کیونکہ یہ نسخہ ہے 100-150-200 روپے کا۔ وہ صاحب کچھ عرصہ تو ایسا کرتے رہے، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگوں سے 5-10 ہزار نہیں، 20-20 30-30 ہزار روپیہ بھی اس کا بڑے طریقے سے وہ اینٹ رہے ہیں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ نسخہ عام کیا جائے۔ ناظرین اکرام، وہ لڑکیاں جن کو اعصابی کمزوری، رحم کی کمزوری، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ درپیش ہے، سلانہ رحم ہے یا لیکوریا ہے، کمر میں درد ہوتی ہے، استقرار حمل میں کچھ معاملات پیش آ رہے ہیں، یا جسے آپ کہتے ہیں بچوں کا فوت ہو جانا، لوگ اسے اٹھرا قرار دے چکے ہیں، یہ نسخہ استعمال جب کریں گی ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا قیمتی نسخہ ہے۔ میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، تفصیل کچھ زیادہ ہو گئی، کہ کچھ لوگوں نے جب حکیموں سے بات کی جاتی ہے کہ یہ اٹھرا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، تو وہ بڑا عجیب و غریب بتاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھرا کی بڑی قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے 18 قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے 8 قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے 18 کو 8 سے ضرب دی جائے اتنی قسمیں ہیں، کوئی کہتا ہے 18 کو 18 سے، یہ سب بکواسیات ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ کچھ جو ذرا کم لٹیرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اٹھرا 2 قسم کا ہوتا ہے، اعصابی ہوتا ہے، سوزاکی ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ بنیادی بات ایک ہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہہ دی کہ اعصابی کمزوری۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ ناظرین، صرف 3 چیزیں ہیں جو اپنے لینی ہیں، ان کو پیسنا ہے اور ان کو ایک خاص طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ وہ آپ لکھ لیں، یہ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مائیں خرد، چھوٹی مائیں جسے کہتے ہیں،
وہ آپ نے لینی ہے، یہ ایک درخت کا پھل ہے چھوٹا چھوٹا، یہ آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ دوسری چیز ہے مازو، اسے ہم ماجو بھی کہہ لیتے ہیں چونکہ بنگالی اور ہندی میں سے ماجو ہی بولا جاتا ہے۔ مازو کی انتہائی قیمتی اور مفید چیز ہے، یہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مازو کے درخت میں خاص قسم کے کیڑے اس کی شاخوں میں سوراخ کر کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنے انڈے وہاں دے جاتے ہیں، اور وہ انڈے ایک خاص قسم کی گانٹھیں بن جاتی ہیں، اور یہی گانٹھیں تھوڑی تھوڑی بڑی ہو کر اس کا پھل کہلاتی ہیں۔ اناب آپ نے سنا ہوگا، اناب کے برابر اس کی شکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے مازو بھی لینے ہیں 20 گرام، اور لیتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ یہ سوراخوں والے نہ ہوں کیونکہ کیڑے اس کے اندر یا باہر نہ جا چکے ہوں۔ تیسری چیز جو آپ نے لینی ہے وہ لینی ہے الائچی خرد، جسے چھوٹی الائچی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ اچھا، دونوں جو پہلی میں نے چیزیں کہیں، مائی چھوٹی، مائی خرد یا مازو، یہ برابر ہم وزن، اور چھوٹی الائچی اس سے آدھی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے نہیں تلوا لینا کہ وزن جب پورا کرنا ہے آپ نے چھوٹی الائچی کا چھلکا اتار دینا ہے اور اس کے جو بیج ہیں وہ پیس لینے ہیں، ان کا وزن 10 گرام ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو مازو ہے اور مائی ہے، ان کو پیسنے کے بعد ان کا وزن کرنا ہے اور وہ 20 گرام ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی زیادہ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ الائچی کے دانے جو ہوتے ہیں وہ ذرا کمزور نکلتے ہیں، بعض الائچی کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پسی ہوئی فارم ہے اس کا وزن بتا رہا ہوں کہ پسا ہوا مازو 20 گرام، پسی ہوئی چھوٹی مائی 20 گرام، اور پسی ہوئی چھوٹی الائچی کے بیج 10 گرام ہونے چاہیے۔ ناظرین کرام، ان کو اچھی طرح سے آپ نے پیس کے، ان کو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کپڑ چھان کر لینا، نہایت باریک وہ کر کے آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے۔ اب اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ انتہائی منفرد اور بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ اس کے لیے جو اعصابی کمزوری ہوتی ہے خواتین میں، اس کا علاج جو ہوتا ہے یہ سرد خشک چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اپنے مزاج کے اعتبار سے ایسی ہیں، کچھ حکیم اپنی مرضی سے اس میں ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ بجائے نفع دینے کے نقصان دیتی ہیں۔ اچھا، اب اس پسے ہوئے پاؤڈر کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مرغی کا انڈا لینا ہے، یہ میں نے اس کا بتانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ انڈا جو ہے کچا انڈا، دیسی مرغی کا ہو جائے بہتر ہے، نہ ہو تو عام یہ جو دکانوں سے فارمی مرغیوں کے انڈے ملتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح نہار منہ ایک انڈا لینا ہے کچا، اس کو تھوڑا سا ایسے چمچ کے ساتھ ایسے کر کے اس کو تھوڑا سا نرم کر لیں، اور پھر ایسے ناخن کی مدد سے اس میں سوراخ کر لیں۔ اتنا سوراخ یہ میں نے پہلے سے کر رکھا ہے، وقت ضائع نہ ہو، یہ سوراخ کر لیا۔ اب اس کو آپ نے یہ چمچ کی یہ جو پچھلی اس کو ڈنڈی ہوتی ہے اس میں داخل کر کے اس کو اچھی طرح ایسے حل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ جو زردی ہے وہ سفیدی میں اچھی طرح گھل جائے۔ جب اچھی طرح آپ دیکھیں گھل گئی ہے تو وہ جو پاؤڈر آپ نے پیس کے رکھا ہوا ہے مائی، مازو اور چھوٹی الائچی کا، وہ آپ نے اس جو ٹی سپون ہے اس کا چوتھا حصہ، ناظرین کرام یہ دیکھیے، یہ اتنا حصہ اس کو کھا کے اس کے اندر ایسے پھینک دینا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ پچھلا حصہ جو چمچ کا ہوتا ہے اس کو اس سے اس طرح کر کے 2 دفعہ، یا چمچ اگر کم چوڑی ہے زیادہ چوڑی ہے تو 1 دفعہ، بہتر یہ ہے کہ یہ جو چائے کا چمچ ہے اس کا چوتھا حصہ اتنا یہ کر کے اس میں ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح ایسے ہلانا ہے، ہلاتے رہنا کہ مکس ہو جائے، اور پھر اس کو نہار منہ وہ خاتون وہ اس کو پی لے۔ یہ 1-2 دن ایسا محسوس ہوگا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ دنوں کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا پی رہی ہیں، اور ان کو ذرا بھی کسی قسم کی اس میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ یہ استعمال کب کرنا ہے؟ یہ آپ جو شادی شدہ جو لڑکی جو اس کو استعمال کرے گی، جب اس کا مہینہ ایک سرکل گزرتا ہے، ماہواری کے ایام ختم ہوتے ہیں، اس کے فوراً بعد شروع کر لینا ہے، اور بغیر کسی ناغے کے 1 مہینہ یہ جاری رکھنا ہے، اور اگلے مہینے انشاءاللہ جب پریگننسی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔
یہ بھی دیکھیے کتنی سہولت ہے. عام طور پر 18 کی جو دوائیاں ہیں حکیم حضرات اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے. تو 1 مہینے کے بعد اس کو آپ نے ترک کر دینا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کہ الحمدللہ انشاءاللہ بچے کی ولادت تک کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئے گی. ناظرین چلتے چلتے ایک اور بات عرض کر دوں کہ آج کل ڈاکٹرز نے بچے کی ڈیلیوری کے سلسلے میں عجیب و غریب فضا بنا رکھی ہے. وہ پریگننٹ خاتون کا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور پھر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے فلاں فلاں، اور پھر اس کو سی سیکشن سیزیرین بڑا آپریشن جسے کہتے ہیں اس کی طرف قائل کر کے لاکھوں روپے اینٹھ لیتے ہیں. حالانکہ اب جانتے ہیں کہ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا کسی کا بڑا آپریشن ہوتا تھا، ساری ڈیلیوریز نارمل ہوتی تھی. آج کل بچیوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے، کچھ پراپر گائیڈ بھی نہیں کیا جاتا. میں آئندہ ویڈیو میں تسہیل ولادت کے لیے ایک بہت آسان سا نسخہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ مفید نسخے و دیگر باتیں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ.